बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरूज पाकिस्तान का आज का जो हमारा एपिसोड है ये 6 जून है 2024। अब हमने कोई जो आवाम को बहुत पेचीदा और उनके बड़े ख़ास मसाइल हैं उन पे डिस्कशन शुरू की है, जो कि बहुत जेन्युइन होगी, जिसमें कोई बिल्कुल अवामी मफाद मुल्क के वसाइल को सामने रख के गवर्नमेंट को एक किस्म की रिकमेंडेशन है। ये कोई तनकीदी या वो किसी की मुखालफत में बिल्कुल ही लाग नहीं है। इसका मकसद ये है कि गवर्नमेंट को भी हम अवेयरनेस देनी, अवाम को भी देनी और अपने वसाइल को भी सामने रखना। तो इस हिस्से में आज हमारा जो प्रोग्राम है, हमारे साथ एक बहुत एक्सपर्ट और बहुत मायानाज डॉक्टर हैं, जनाब डॉक्टर जुवैद अख्तर साहब, जो कि कार्डिक सर्जन हैं। अभी इन्होंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बहुत खिदमत अंजाम दी हैं। इनकी को जो पता है क्या मसाइल हैं, क्योंकि अगर आप कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में जाएं, हम अक्सर जाते हैं खुद अपने चेक करवाने के लिए, कोई अजीज़ आ जाता है या कोई दोस्त आ जाता है, वहाँ इतना रश होता है। तो यकीन करें कि डॉक्टर साहबान की हिम्मत है कि वो किस तरह उनको मैनेज कर रहे हैं। मैं मतलब दाद दूंगा जो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट है कि वो इतने प्रोफेशनल तरीके से उनको मैनेज कर रहे हैं। लोग बेचारे लोग भी बड़े सब्र से बैठे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद है। इसको फौरी ख्याल आता है जब हम देखते हैं कि इस तादाद को कम होना चाहिए। अब ये कैसे कम हो सकती है और कैसे मेयारी इलाज भी हो सकता है। एक बात मैं बता दूं कि जो दिल की अमराज हैं उनका इलाज बहुत महंगा है। इस पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है। और इसके साथ ही मैं ये भी आपको बयान करता जाऊँ कि जो पायनियर इंस्टीट्यूट है हमारा, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जो पंजाब में मैं बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी में आर्म फोर्सेस के जो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट हैं वो शायद पहले बने हों, पिंडी में हैं काफ़ी फैसिलिटीज़, लेकिन पंजाब में ये सबसे पहले बना, सबसे अच्छा बना और इसकी परफॉर्मेंस अब भी जो है वो लीडिंग है, ये मैं कहूँगा। और ये गवर्नर गुलाम जिलानी खान ने बनाया था, जो कि जनरल ज़िया उल हक के वक्त में पंजाब के गवर्नर थे। बहुत काबिल गवर्नर थे, बहुत एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। उनकी हमारे पास यादगारें हैं। लाहौर में उन्होंने बहुत बागात बनवाए। जिलानी पार्क बिल्कुल इसके सामने है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सामने। उसके अलावा अलामा इकबाल टाउन में बाग मुझे याद है, उन्होंने वो नया बना था, उन्होंने बनवाया। जो मीनार पाकिस्तान वाला बाग है उसको भी काफ़ी बेहतर किया। और भी लाहौर में उन्होंने बहुत बड़े काम किए। इसके साथ साथ बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। तो अब हम अपनी गुफ्तगू का मैं आगाज़ करूँगा डॉक्टर जुवैद अख्तर साहब से। वो हमें प्रोफेशनल तरीके से बताएंगे कि इस चीज़ का हल क्या है। ऐसा इशारा कर बोलो जी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बड़ा पुराना हॉस्पिटल है। ये 90s में बना था, जैसा कि हमारे साहब ने बताया, जिलानी असगर ने इनिशिएटिव लिया था। तो उस ज़माने में लाहौर की आबादी कम थी और मेयो हॉस्पिटल में भी फंक्शनल था कार्डिक सर्जरी, जो कि अभी कम चल रहा है, फंक्शनल है मेयो हॉस्पिटल का, और वो भी बड़ी अच्छी सर्विसेज दे रहा है। और जिना हॉस्पिटल में भी इंस्टीट्यूट बन रहा है। लेकिन अभी लाहौर की आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है और ये अमराज इतने बढ़ गए हैं। इसकी वजह अमराज के बढ़ने की ये है कि हमें अवेयरनेस नहीं है कि हमारी जो हैबिट्स हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, वर्जिश कम करते हैं, खाने का स्टैंडर्ड हमारा जो है वो अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। इसके लिए इसकी वजह से, और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत है, धुआं बहुत है शहर में, और इसकी वजह से फिर ये दिल के अमराज बढ़ रहे हैं और आबादी भी बहुत बढ़ गई है। तो अब कार्डियोलॉजी के एक और हॉस्पिटल का, जैसे जिना हॉस्पिटल में तो बनना शुरू हो गया और इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल भी हो जाएगा। मेयो हॉस्पिटल का भी फंक्शनल है, शेख ज़ैद में भी फंक्शनल है, लेकिन वो बहुत छोटी यूनिट है। या तो उन यूनिट्स को भी बढ़ाया जाए और एक और इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी का अगर बना दिया जाए तो फिर ये जो रश है और जो वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी है वो कम हो सकती है। अभी भी पंजाब कार्डियोलॉजी बहुत शानदार सर्विसेज दे रहा है, सर्जन्स की टीम बहुत शानदार है, कार्डियोलॉजिस्ट की टीम बहुत शानदार है, लेकिन आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कोप करना। हमारे एक यंग कार्डिक सर्जन की स्ट्रेस में डेथ हुई है, जुनैद खान। उससे पहले एक सीनियर सर्जन हमारे आमिर मंसूर, उनकी भी डेथ हो चुकी है। ये इतना ज़्यादा स्ट्रेस और इतना ज़्यादा ओवरवर्कड है कि हमारे 2 सर्जन्स बेचारे इस दुनिया से रुखसत हो गए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो रश को कम किया जाए, और इसको रश को कम कैसे किया जा सके, एक और हमें कार्डियोलॉजी का इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए, जो कि या तो रेमंड रोड की तरफ बनाया जाए या शाहदरा की तरफ बनाया जाए, ताकि लोगों को आसानी हो और ये रश कम हो।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ٹائم نکالا آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. تو یہ بتائیں کہ کیونکہ ہمارے ملک میں کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے, خاص طور پر پنجاب کی آبادی بھی 12 کروڑ سے بڑھ گئی ہے, دل کے امراض بڑھ رہے ہیں. پہلے سب سے پہلے مختصراً یہ بتائیں, یہ ایڈوائز کریں کہ اس کا جو پریونٹیو ایکشن ہے ہم کیسے روک سکتے ہیں. کوئی ہمیں جو خرابی ہے خوراک میں کوئی ہمیں وہ ایڈوائز کریں. اس میں جی بہت سی چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ کھانا ہم بھوک رکھ کے کھائیں اور ہیلدی فوڈ لیں جس میں چکنائی سے اور حلوائی بیکری کی چیزوں سے اوائڈ کریں, اور پھل کا استعمال زیادہ کریں, اور ایکسرسائز اور واک کو اپنا معمول بنائیں. دن میں کم از کم ایک دن میں 35-40 منٹس کی واک 5 days a week بہت ضروری ہے. اور چکنائی کا استعمال, حلوائی بیکری کا استعمال, یہ سب چیزوں سے ہم اوائڈ سے پرہیز کریں تو ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ایک اور مسئلہ ہے, آج کل کے نوجوان جو ہمارے ہیں, جب سے ٹی وی آیا ہے, اب ٹی وی پہ چینلز ہوتے ہیں بے شمار, تو ڈشز بھی ہیں, کیبل بھی ہے, تو نوجوان اور خاص طور پہ گھر کے تمام افراد ان کا جو سونے کا ٹائم تھا وہ کافی کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ ایوریج بڑھ گیا. اس میں کوئی آپ بتائیں اس کے کیا نقصانات ہیں, دیر سے سونا اور نیند کا پوری نہ ہونا, کیا اس کا بھی کوئی تعلق ہے ہارٹ کے؟ ہاں جی صاحب, آپ کو یاد ہوگا جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہم پڑھا کرتے تھے کہ ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلتھی ویلتھی اینڈ وائز. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم جلدی سونا اور نیند پوری کریں اور صبح جلدی اٹھیں اور واک کے لیے جائیں. تو یہ سب چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں فار گڈ ہیلتھ. اور ہم جب رات دیر سے یہ فاسٹ فوڈس لیں گے اور رات کو دیر سے سوئیں گے, صبح دیر سے اٹھیں گے اور واک اور ایکسرسائز نہیں کریں گے تو یہ بیماری بڑھے گی. اور یہ دوسرا ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے خاص طور پہ بڑے شہر ہیں جیسے لاہور ہے, فیصل آباد ہے, ملتان ہے, جو پنجاب کے بڑے شہر ہیں, وہاں بڑی کنجیشن ہے. اگر آپ کسی محلے میں چلے جائیں تو تنگ گلیاں ہیں, مکان بہت چھوٹے 2-2 مرلے کے مکان ہیں, فیملی پوری 8-8 10-10 بچے ماں باپ رہتے ہیں, وہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. تو اس میں اگر میری تجویز ہے کہ گورنمنٹ لاہور سے دور کوئی 85 کلومیٹر وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا ارینج کر دے, سڑک کا ارینج کر دے, جو زمین زراعت کے قابل نہیں ہے وہاں پہ 5-5 لاکھ کے کلسٹر بنائیں, گھروں ذرا کھلے گھر 5-5 مرلے کے 7-7 مرلے کے, اور لوگوں کو شہر سے ادھر شفٹ کریں اور ان کو یہ ایک ترغیب دیں کہ بھائی آپ کو کنوینس بھی آپ کے پاس ہے, اور اگر آپ نے جاب کے لیے جانا ہے تو آپ جائیں اور واپس آ جائیں. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ انگلینڈ میں ہم جب جاتے ہیں تو جب ٹرین پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو وہاں ڈیلی لوگ ملتے ہیں کہ مانچسٹر سے آتے ہیں, وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا ٹرین کا سفر ہے, وہ 200-250 کلومیٹر ہے, وہ ڈیلی آتے ہیں لندن کام کر کے واپس جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک لوگوں میں ہے کہ تاکہ شہر کی جو ہماری پولوشن فضا ہے وہ صاف ہو. اب پولوشن پہ جو میرا مقصد یہ کہنے کا یہ تھا کہ جو ہمارے موٹر سائیکل, ہماری گاڑیاں, یہ 80% پولوشن پھیلاتی ہیں. اگر ہوا صاف نہیں ہوگی تو آپ کا کوئی نظام بھی میرے خیال میں ہیلتھ کا کامیاب نہیں ہو سکتا. اس میں بے شمار بیماریاں لگتی ہیں. تو اس کے لیے آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کوئی الیکٹرک گاڑیاں لانی چاہیے, اور یہ جو ایسا جو ڈیزل اور پیٹرول کی گاڑی ہے, یا خاص طور پہ جو گاڑیاں دھواں دیتی ہیں, وہ تو اکثر آپ جائیں, آپ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں, آپ کے سامنے رکشا جا رہا ہے یا کوئی گاڑی جا رہی ہے, تو اتنا دھواں دے رہی ہے وہ کہ ساری سڑک جو ہے اس پہ دھواں اس کا پھیل رہا ہے. تو اس کو پکڑنا چاہیے, اس کو روکنا چاہیے. یہ چائنا میں ہے, چائنا ہم گئے تھے تو پیکنگ میں وہ داخل نہیں ہونے دیتے جو گاڑی دھواں چھوڑتی ہے. تو اس میں بھی ذرا ہمیں بتائیں. ہمارے صاحب آپ تو انگلینڈ میں رہے ہیں, آپ نے تو دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو گاڑی بھی دھواں دیتی ہے وہ اس کو بند کر دیتے ہیں, سمندر میں پھینک دیتے ہیں. پولوشن جو ہے, یہ دھواں, یہ بہت بڑی ہر بیماری کی جڑ ہے. اسپیشلی ہارٹ میں, اور جو سانس کی بیماریاں ہیں ان میں یہ اس کا بہت زیادہ میجر رول ہے کہ اس کی وجہ سے دھواں اور پولوشن سے بہت زیادہ بیماری پھیلتی ہے. اور الیکٹرک گاڑیوں کی طرف جانا ایک بہت اچھا اور ایک ہیلدی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک انیشیٹو ہے کہ آپ الیکٹرک گاڑی کی طرف جائیں, اس سے پولوشن کم ہوگا. اور جو شہر سے باہر آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر بنائے جائیں, بالکل یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ اگر گورنمنٹ ایسے سستے گھر بنائے اور انہیں شہر سے باہر تھوڑا پولوشن سے باہر جگہ پہ بنائے جائیں تو دیٹ کین آلسو کنٹریبیوٹ فار گڈ ہیلتھ. اور جیسے ہماری گورنمنٹ کا پلان ہے کہ ہم ہر جگہ پہ, ہر ڈسٹرکٹ میں ایک کارڈیولوجی ہاسپٹل بنائیں, تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں ہماری چیف منسٹر صاحبہ کا بہت اچھا انیشیٹو ہوگا کہ جتنی جلدی وہ بن جائیں تو ہم ان سے بیماریوں سے محفوظ ہوں گے اور ہمیں ہر فرسٹ ایڈ ڈور اسٹیپ پہ ملے گی.
ڈاکٹر صاحب یہ کام ہم مشاہدے میں بات رہی ہے کہ جو چھوٹے شہر ہیں ہمارے جیسے سرگودا ہے، ساہیوال ہے، لیا، بکر، وہ تو دور باز میاں والی، تو یہاں پہ اچھے ڈاکٹر رہتے نہیں ہیں. جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ بھی پریفر کرتے ہیں کہ لاہور آ جائیں. جبکہ یورپ میں ایسا نہیں ہے. مطلب انگلینڈ میں اگر جائیں تو آپ کو کوئی کسی چیز کا اسپیشلسٹ مانچسٹر میں ملے گا، کوئی برمنگھم میں ملے گا، کوئی آپ کو لیسٹر میں ملے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ لنڈن میں کنسنٹریشن ہو. تو ہمارے یہاں ڈاکٹرز کیوں نہیں چھوٹے شہر میں رہتے؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارے صاحب یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹرز کو اگر وہاں ہمیں تھوڑی سی سرگودا میں اور ساہیوال ان شہروں میں اگر ہمیں تھوڑی سی وہ انٹرٹینمنٹ کلبس جیسے سرگودا میں آپ نے چیف خانہ بنایا ہے اسی طرح کے کلبس بن جائیں تاکہ ڈاکٹرز کے اور ان کے لیے کوئی ذرا تھوڑی سی شام کو انٹرٹینمنٹ یا گپ شپ کے لیے جگہ ہو تو دے کین اسٹے. آپ سرگودا میں دیکھیں 3 میڈیکل کالج، ایک سرکاری اور 2 پرائیویٹ. ساہیوال میں بھی میڈیکل کالج بن گیا ہے اور وہاں پہ اب کارڈیالوجی کا انسٹیٹیوٹ بہت عرصے سے وہ چیمہ صاحب بھی کوشش کر رہے تھے بنانے کی اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بن جائے گا اور اس سال کے اینڈ تک دسمبر تک وہ فنکشنل ہو جائے گا. تو وہ دیٹ ول بی اے ویری گڈ اسٹیپ اینڈ انیشیٹو فار اسمال سٹیز کے وہاں پہ بھی فرسٹ اچھے ڈاکٹرز اب جائیں گے اور کارڈیالوجسٹ اور کارڈک سرجنس وہاں پہ کام کریں گے. دس ول بی اے ویری گڈ انیشیٹو. تو یہ بڑا اچھا ہے ڈاکٹر صاحب. اس میں بولنا چاہوں، ایک تو میں جو دل کے مرض ہیں ان کے ہسپتالوں کے جب ذکر آتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ گورنر جیلانی کا ذکر آئے گا. انہوں نے ایک پائنیئر انسٹیٹیوٹ بنایا. اس کے بعد میں چودھری پرویز رائی کا ذکر کروں گا. چودھری پرویز رائی صاحب کے زمانے میں جو پلاننگ ہوئی، وزیر آباد کا کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ، فیصل آباد کا کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ، ملتان کا کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ، یہ چودھری صاحب کے کیا. تو یہ ان کو بھی ہم دعائیں دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. تو وہ باقی تو چلو انہوں نے اور بھی بڑی وہ کام کیے. ہم جو فوکس کر رہے ہیں کارڈیالوجی پہ، تو کیونکہ صحت اس کے ساتھ اللہ کے ڈاکٹر صاحب اسی پھر میں آؤں گا پولوشن پہ. ہماری ریکویسٹ یہ ہے پنجاب حکومت سے، جیسے اب ہم خوش قسمتی ہے پنجاب کی ایک بڑی وائبرنٹ اور بہت ایکٹیو چیف منسٹر محترمہ مریم نواز کی شکل میں ہمیں ملی اور وہ کوشش بھی کر رہی ہیں بہت. سرگودا مجھے یاد ہے وہ گئے اس کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کو دیکھا انہوں نے اور یہ وعدہ بھی کیا کہ ہم اس کو بنائیں گے. کہ سب سے اگر ٹاپ پریورٹی ہے وہ پولوشن فری ایٹماسفیئر پہ ہے. اگر دیکھیں آپ جتنے مرضی کام کر رہے ہیں، اگر آپ کی ہوا میں کثافت ہے اور وہ پولوشن ہے تو آپ کے سارے پروگرام فیل ہو جائیں گے. کیونکہ جب انسانی صحت جب انحرام کرتے ہیں، آپ کے پھیپھڑے، آپ کا پورا نظام اور آپ کا سارا ہر چیز ڈسٹرب ہوگا. تو اس کے لیے ایک تو ہے جلدی الیکٹرک گاڑیوں کو لائیں، سستی رہیں. اس بجٹ میں ہم درخواست کریں گے کہ ڈیوٹی جو ہے ان پہ کم سے کم کی جائے تاکہ الیکٹرک موٹر سائیکل، الیکٹرک بائک سائیکل، الیکٹرک گاڑیاں، چھوٹی گاڑیاں جو چائنا نے بنائی ہیں بہت اچھی چھوٹی گاڑیاں ہیں. آپ دیکھیں نا آڈی ہو گئی، BMW ہے، وہ ذرا مہنگی ہیں، وہ چند پھر نہیں ہیں یہاں پہ، لیکن وہ چھوٹی منگائیں سستی منگائیں. اور میں یہ جو ہے ہمارے پلانٹ لگے ہوئے ہیں پاکستان میں، اس وقت 11 پلانٹ ہیں جو کہ گاڑیاں اسمبل کرتے ہیں. وہ تھوڑا سا کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ڈیلے ہو جائے تاکہ ان کی ڈیزل اور پیٹرول کی گاڑیاں اور بکیں 3-4 سال. ان سے ہماری درخواست ہوگی کہ آپ اپنے پلانٹس پہ یہ فیسلٹی پروڈیوس کریں کہ آپ الیکٹرک گاڑیاں اسمبل کریں. بالکل ان کی کمپنیز تو بناتی ہیں. ابھی میں نے پڑھا تھا کہ یہ کیا والے بنانا شروع کر رہے ہیں، دیوان والے بنا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر یہ شروع باقی بھی کر رہے ہیں، ایم جی نے شروع کر دی ہے. ہیولس جو ہے اس کی وہ آئی ہے دوسری ہائیبریڈ ہے لیکن الیکٹرک نہیں ہے. تو مقصد ہے کہ لاہور کا جو یہ ایک دوسری ماحول صاف ہو. ایک دوسری بات کہ لاہور کے ارد گرد خاص طور پہ جو یہ ہمارا بند روڈ ہے، باغبان پورہ ہے، شاہدرہ کے پاس، یہاں پہ جو لوہے کی فیکٹری ہیں جو سریے بناتی ہیں، جب وہ اپنے پروسیس میں وہ بھٹی میں جاتا ہے اس کا اسکریپ، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹائر جلاتے ہیں رات کو. اب وہ ٹائروں کا دھواں اتنا ظالم ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پولوشن کریٹ کرتا ہے. یہ میری درخواست ہے کہ وہ فیکٹریوں کو بھی شہر سے دور شفٹ کرنا چاہیے. بالکل. تو اس سلسلے میں اب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی سفارشات دیں کہ لاہور پہ جو باہر کے لوگ آتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ فرنٹیئر سے لوگ لکی مروہ بنو سے بھی آتے ہیں اور چھوٹے شہروں سے بھی آتے ہیں، کہ وہ کم از کم ان کو یہ فیسلٹی بیسک وہاں پہ اپنے ضلع میں ملے. تو اس میں کیا زیادہ خرچہ آتا ہے ایک جو فیسلٹیز ڈیولپ کرنے میں، یا ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی نہیں ہے؟ اب ماشاء اللہ ہمارے ساتھ ڈاکٹرز ہمارے جو ہیں وہ کارڈک سرجری میں اور کارڈیالوجی میں کافی زیادہ ٹرین ہو گئے ہیں
اور کافی زیادہ ڈاکٹرز ہیں، اور اگر ہم چھوٹے ضلعوں میں یہ کارڈیالوجی ہاسپٹلس بنائیں گے تو وہ دے آر فلی ٹرینڈ، اور وہ وہاں جا کے سروسز انجام دے سکتے ہیں. دے آر فلی ٹرینڈ ان اینجیوگرافی اور دے آر فلی ٹرینڈ ان کارڈک سرجری، تو وہ وہاں پہ سروسز دے سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو پولوشن ہے، یہ فیکٹریز کو شہر سے باہر لے جانا بہت ضروری ہے، اور پلانٹیشن بہت ضروری ہے کہ جتنی زیادہ ہم پلانٹیشن کریں گے اس سے بھی ہیلدی ایٹماسفیئر کریٹ ہوگا اور ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ باری آپ نے بہت بڑی بات کی. جیسے ہم نے پولوشن کی بات کر رہے تھے کہ جو پلانٹیشن ہے، فارسٹری ہے، دو قسم کی پلانٹیشن ہے. ایک تو رہتی ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو کہ گورنمنٹ کی ایئر مارک لینڈ ہے، جیسے چھنگا منگا ہے، آپ کا رکھ علامہ ہے، سہیوال میں. یہ گورنمنٹ نے زمینیں ریزرو کی ہوئی ہیں جنگلوں کی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ اب جنگل نہیں ہیں، اور وہ زمینیں بھی لوگ ایسا اس پہ قبضہ کر کے کسی اور مصرف میں یوز کر رہے ہیں. گورنمنٹ دے رہی ہے وہ ٹھیکے پہ. تو ایک تو گورنمنٹ کو اپنی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو میں کروں گا کہ وہ فارسٹ لگوائے اور ایسے درخت لگوائے. جو ہماری ٹالی تھی، شیشم اب ذرا کم ہو گئے، اب وہ سلو گروتھ تھی، کوئی اور متبادل اچھا درخت لے ہیں وہ لگائیں وہاں پہ. اور دوسرا، ذمہ داروں کو اگر انسینٹو دیں تو ذمہ داروں کو تھوڑی بہت آپ مدد کر دیں تو ذمہ دار بہت درخت لگائیں گے. ہمارے کوئی اسکیم نہیں ایسی کہ آپ ذمہ داروں کو انسینٹیوائز کریں کہ بھائی اگر ایک ذمہ دار ایک درخت جو ہے 20 سال رکھتا ہے لگا کے، تو اس کو گورنمنٹ آف پنجاب 1000 روپے دے گی اپنے پاس سے، باقی ذمہ دار کاٹ کے 20 سال بعد بے شک بیچ سکتا ہے. اگر اس کو 1000 ملے گا، مثلا میرے 100 درخت ہے میرے کھیت میں، تو مجھے 1,00,000 روپے گورنمنٹ کی طرف سے مل جائے گا. وہ ایک انسینٹیو ہے، پروموشن ہے. تو ایک تو یہ کرنا چاہیے. دوسرا، میں یہ جو ہماری ہیبٹس ہیں، ورکنگ ہیبٹس خاص طور پہ، اب گاؤں میں بھی چینج ہونے لگی ہے. پہلے ذمہ دار پیدل جاتے تھے اپنی زمینوں پہ، اب وہ نہیں جاتے، موٹر سائیکل آ گئے ہیں. اب وہ AC آ گئے گاؤں میں، وہ بھی اب لیٹ اٹھتے ہیں اور اندر ہی گھر میں زیادہ وقت گزارتے ہیں. تو سگریٹ کم پئیں، حقہ کم پئیں، مرغ غذائیں نہ کھائیں. اور ان کو چاہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے فارم بنائیں دیسی مرغوں کے، وہ کھائیں بجائے کہ برائلر کھانے کے. کئی لوگ نہیں کھاتے، لیکن دیسی مرغی کی اویلیبلٹی کم ہو گئی ہے، نہیں ہے. اسی طرح خوراک پہ توجہ دیں، سادہ خوراک کھائیں. اور میں تو یہ دیکھا تھا کہ جی 0 آئل جو فوڈ ہے انڈیا کا، میں ایک سنا تھا ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو کہ ضروری نہیں ہے، یہ ہمارا سائیکولوجیکل ہے کہ ہم نے گھی ڈالنا ہے تو ہانڈی نہیں بننا ہے. نہیں، اگر آپ پانی میں بھی کوئی چیز پکائیں تو اتنی ٹیسٹی ہوگی، اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا ٹیسٹ میں. تو یہ ہمارا سائیکولوجیکل ہے. گھی کم کھائیں. اور ایڈیبل آئل آپ کو پتہ ہے، آپ کو $6-7 بلین کا امپورٹ کرتے ہیں، تو اور الٹا وہ بیماری دیتا ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے. ہماری اپنی سرسوں ہے، کنولا ہے، اس کو کولو کا یا چھوٹی مشین لگا کے ہر گاؤں میں جب ذمہ دار ہو گئے تو ویلیو ایڈیشن کر کے اس کو بوتلوں میں بند کر کے اپنے گاؤں میں بیچے، اور پھر شہروں میں بھی آ جائے گا. تو میں اب جہاں پہ جاتے جاتے یہ عرض کرتا جاؤں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے بہت اچھی فیسلٹیز دی ہیں. 7-8 انسٹیٹیوٹ فل فیج کام کر رہے ہیں، ہسپتالوں میں فیسلٹی ہے. اور میں آخر پہ ذکر کروں گا پنجاب کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹرز کا، کیونکہ میں ڈاکٹر صاحب خود پیشنٹ تھا. میں SP تھا یہاں پہ موٹر وے میں، یہ فروز روڈ پہ ہمارا ہے پنجاب کی پولیس کا موٹر ٹرانسپورٹ ونگ ہے. تو مجھے پہلا دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا، تو میں گیا کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ میں. ڈاکٹر شہجاز صاحب تھے، ان کی ٹیم تھی، نیا بنا تھا، تو بڑے اچھا علاج کیا. جب میں انگلینڈ گیا 95 میں، وہ ٹریٹمنٹ کے لیے، کیونکہ یہاں پہ اس وقت اسٹنٹ نہیں ہوتا تھا. تو مجھے یاد ہے کرامل اسپتال میں ڈاکٹر روز راتھ مین تھے، بہت بڑے ڈاکٹر تھے. انہوں نے بڑی تعریف کی. جب انہوں نے میرا پورا کیس پڑھا، انہوں نے کہا جی آپ کے ڈاکٹرز نے بہت اچھا کام کیا. پنجاب کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹرز کی تعریف کی رات مین صاحب نے، مجھے ابھی تک یاد ہے. اس نے کہا جی آپ کے ڈاکٹرز نے بہت اچھا کام کیا ہے، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اس کو ویسے ہی کام کریں. تو آپ کی پھر ڈاکٹر جواد صاحب آ گئے، ڈاکٹر احمد نعمان صاحب آ گئے. ابھی جو آپ کے ڈاکٹر گئے ہیں، اپنا کیا نام ہے، انجم جلال صاحب ہیں. اس کے بیچ میں کافی ڈاکٹر ہیں. تو احمد نعمان صاحب کا ذکر کیا میں. تو اور بھی آپ کے ڈاکٹر بڑے اچھی خدمات دے رہے ہیں. تو لیکن مریضوں کا رش بہت ہوتا ہے. میری یہ درخواست ہے گورنمنٹ سے کہ کم از کم ہر ضلع میں، دیکھیے ہماری ہر ضلع کی آبادی تقریباً 40-50 لاکھ ہے. آپ وہاں پہ چھوٹا بے شک یونٹ بنائیں، کارڈیالوجی کا یونٹ ضرور بنائیں، سیپریٹ بنائیں. اور ڈاکٹر جو لاہور سے یا
वहाँ के एक्सपर्ट हैं उनको ज़्यादा मराहत दें ताकि वो यहाँ वहाँ पे रहें, अच्छी कॉलोनी बनाएं उनकी GOR की पैटर्न, डॉक्टर्स वहाँ पे रहें गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ, और वहाँ के लोगों को लाहौर ना आना पड़े, लाहौर में प्रेशर कम होगा, और लाहौर के साइज़ को कम करें, छोटे छोटे सेटेलाइट बनाएं 50-40 किलोमीटर दूर, सड़क से कनेक्ट कर दें, वहाँ से बसें चलें लाहौर आएँ, लोग काम करके वापस चले जाएंगे। तो इसी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला, और आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं जो भी मरीज आते हैं आप उनकी रहनुमाई करते हैं, कैसे इलाज करना है, किसके पास जाना है, ज़रूरत है किसकी है, ये चीज़ बुनियादी चीज़ है। नहीं तो जो बेचारे गांव से लोग आते हैं वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है रहने की। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका टाइम दिया, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये हम इस पे काबू भी पाएंगे, मर्ज पे भी, और उसका इलाज के जो तरीक़ाकार है वो बेहतर बनाएंगे। शुक्रिया सामीन, शुक्रिया। ये आज का जो हमारा एपिसोड था ये दिल के अमराज के बारे में था। अभी बच्चों की भी एक वार्ड है PHC में, जहाँ डॉक्टर आसिफ रहमान साहब, डॉक्टर स्नैन साहब और बाकी उनकी जो टीम है वो बड़ा अच्छा काम कर रही है। वो बड़ा पेचीदा काम है लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है हमारा, ये पब्लिक वेलफेयर का सिलसिला है, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है कि आवाम की बेहतरी के लिए काम किया जाए। कोई सियासत ना हो, कोई अगर सियासी प्रोग्राम हम कम कर रहे हैं और ज़्यादा हम लोगों तक जा रहे हैं ताकि लोगों के जो डे टू डे मसाइल हैं उनका हल जो है वो आसान हल किया जाए। और गवर्नमेंट के साथ एक हमारा रिकमेंडेशन है कि गवर्नमेंट वो इंशाल्लाह अपने थोड़े से वसाइल को बुलंदकार ला के बहुत बेहतरी कर सकती है। और ये खुशहाल बात है इंशाल्लाह कि जिसमें अभी पंजाब हुकूमत जो है नौजवानों की हुकूमत है, तो हमारी चीफ मिनिस्टर साहब भी एक नौजवान चीफ मिनिस्टर हैं और वो बहुत तगोदोकारी हैं और वो इंशाल्लाह कामयाब होंगी। और हम उनके लिए ये हमारी जो एक निशानदेही है मुख्तलिफ और बड़े ज़रूरी जो अवामिल हैं जो आवाम की सेहत को और उनकी मुआशी और सोशल कंडीशन को जो अफेक्ट कर रहे हैं, उन पे हम बात करेंगे। शुक्रिया।